मैं समझता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का बहुत गलत फैसला था। आपके ख्याल में वो कौन से ऐसे मामलात हैं कि जो पीटीआई को भी रखने चाहिए थे? पूरी तरह फौज इस हुकूमत के साथ खड़ी है। जंग की तबाही का जिम्मेदार किसे समझते हैं? वही सियासतदान है। कहा जा सकता है कि सियाल भी जिम्मेदार हैं इसके? हाँ, मैंने कभी ये नहीं कहा कि सियाल, माशाल्लाह सियाल उतने ही मुजरिम हैं जितने बाकी हैं। दिखाई क्या देता है आने वाला सिनारियो? आपको क्या लग रहा है आने वाले चंद महीनों के अंदर? मेरे ख्याल ये हुकूमत हमारी 5 साल पूरे करेगी। जंग की सियासत के अंदर आते हैं। एक सबसे बड़ा जिला गिना जाता था, सबसे पुराना जिला गिना जाता था, सबसे छोटा होता जा रहा है। नवाब साहब, इसको मजीद कितना छोटा होता देख रहे हैं? मैंने तो हमेशा कहा कि 2 दरिया है, बाकी झूठ और मुनाफिकत पे मुबनी है ये डिस्ट्रिक्ट। 5 साल के बाद इंतखाबात होते देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं इलेक्शन होता देख रहा हूँ। इंशाल्लाह 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे। जंग भी तब्दील हो सकेगा? ये शख्सियत परस्ती का जो एक महवर है उसे निकल पाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस्लाम न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान अली अमजद चौधरी। मुल्क की बदलती सूरत हाल और माजी के अंदर कुछ होने वाले, माजी करीब के अंदर, माजी बईद के अंदर होने वाले कुछ वाक़यात और मौजूदा सूरत हाल, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बारे में कभी कहा जाता है कि बेयकीनी का शिकार भी रही है माजी के अंदर, और अब भी ये कहा जा रहा है कि हुकूमत इस वक्त भी बेयकीनी का शिकार है। पाकिस्तान फ़ौज का इसके अंदर भी किरदार बताया जाता है। मुख्तलिफ इलाक़ों से, मुख्तलिफ हलकों से आवाज़ें भी बुलंद होती हैं कि खुफिया जो हाथ हैं वो इसके अंदर किरदार अदा करते हैं। क्या पाकिस्तान तरक्की कर पाएगा आने वाले वक्तों के अंदर? क्या इंतखाबात क़ब्ल वक़्त भी हो सकते हैं? क्या यहाँ सदारती निज़ाम जो है वो भी आ सकता है? इस किस्म के बहुत सारे मौज़ूआत जो हैं वो अमूमी तौर पर गर्दिश कर रहे हैं और आवाम के जहनों के अंदर इनके बारे में ख़ासे मुबहम ख़यालात हैं। इन्हीं मुबहम ख़यालात को क्लियर करने के लिए, वाज़े करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया है जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर और पाकिस्तान के आला ऐवानों के अंदर इंतहाई बाअसर समझे जाते हैं। पाकिस्तान की अदलिया से लेकर पाक मुसल्लह अफवाज तक और पाकिस्तान की सियासतदानों तक, वजारतों तक, इसके अलावा पाकिस्तान के जो ऐवान इक़्तिदार हैं वहाँ तक इंतहाई बाअसर समझे जाने वाले नवाब सरफराज अहमद खान साहब जो हैं वो मेरे साथ मौजूद भी हैं। आज इसी हवाले से हम उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपकी वाबस्तगी भी है। आप नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब जो हैं उनके भी करीबी साथी रहे। माजी की हुकूमतों में इस हुकूमत के अंदर आपको फ़र्क क्या लगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अमजद चौधरी साहब आपका और सलाम टीवी का, न्यूज़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मेरे जैसे एक आम सियासी कारकुन से मुनासिब समझा, या मैं इस काबिल नहीं हूँ लेकिन आपकी मेहरबानी। माजी की हुकूमतों का रिकॉर्ड सामने रखें तो मैं जनाब जनरल ज़िया-उल-हक़ साहब की हुकूमत और जनेजो साहब की हुकूमत और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमतें जो थी, इन हुकूमतों के अंदर उस वक्त अगर सियासत थी तो अपोजिशन भी बड़ी बासर थी और बड़ी कदरदान अपोजिशन थी। माजी की हुकूमतों ने, मैं समझता हूँ कि जो काम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दूसरे दौर में हुए हैं वो आपके सामने हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का जो पहला दौर था वो बहुत अच्छा दौर था, और मियाँ साहब जब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते थे तो अपने दोस्तों और अपने गलत कामों की वजह से उनकी हमेशा लड़ाई हो जाती थी पिंडी वालों के साथ। पिंडी वाले जो हैं उनका एक अपना सिस्टम है, अपना निज़ाम है, वो पाकिस्तान के असल वारिस हैं, और वो जब देखते हैं कि पाकिस्तान लर्ज़ा रहा है तो वो थाम लेते हैं, गिरते पाकिस्तान को रोकते हैं। और जो मौजूदा हुकूमत है, देखिए इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब ने 20 साल स्ट्रगल किए इस मुल्क में, और उसने सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों पे जंग लड़ी है। एक तो उसने कहा था कि मैं इस्तिसाब करूँगा, और दूसरा उसने कहा था मैं इंसाफ करूँगा, और अदारे जो ख़त्म हो चुके हैं इनकी मैं दोबारा तमीर नौ करूँगा। लेकिन इमरान खान साहब की नीयत पे शक करना किसी गुनाह से कम नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब का जो दोस्तों का इंतखाब है, जो टीम का इंतखाब है, बड़ा अफसोसनाक है।
خصوصاً میں پنجاب سے میرا تعلق ہے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے اس وقت وہ جس دلدل کا شکار ہے اور جس میں انہوں نے اپنا چیف ایگزیکٹو رکھا ہوا ہے، خان صاحب کو اب سوچنا چاہیے، ضد چھوڑ کے ملک کو چلانا چاہیے، غصے سے باہر کے نکل کے ملک کو دیکھنا چاہیے. نواب صاحب ایسا کیوں ہوتا رہا ہے کہ ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نون اسے کہا جاتا تھا کہ یہ فوج کی پروردہ، یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی وجہ سے اس نے جنم لیا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد، کچھ سال گزرنے کے بعد یہی مطلب فوج کے اینٹی ہو جاتے ہیں، مخالف ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کون ذمہ دار ہوتا ہے اس کا؟ ایک سائڈ یا دونوں طرف؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کو بنایا ہے. وہ ضیاء الحق صاحب ہوں، وہ فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب ہوں، وہ جناب جنرل پرویز مشرف صاحب ہوں. دیکھیں، مسلم لیگ پاکستان کی خالق اور مالک جماعت ہے. جو اختلاف ہیں وہ نجی معاملات پہ ہو جاتے ہیں، اس میں سیاست دانوں کو اپنا پلہ اور اپنے معاملات کو سنبھالنا چاہیے. جہاں تک افواج پاکستان کا تعلق ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ فوج کبھی بھی نہیں چاہتی کسی حکومت کو ہٹانا نہیں چاہتی. سیاستدان اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں. سیاستدان وہ غلطیاں بار بار دہراتے رہے ہیں اور اب بھی وہی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں. تو ہر بات میں ہم فوج کو گھسیڑ لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ پرو اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو نظریہ ہے یہ ہمیشہ سے موجود ہے. کبھی لگتا ہے کہ یہ نظریہ ختم بھی ہوگا؟ دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ نظریہ، وہ ایسے کہتے ہیں نا، ضرورت نظریہ، یہ تو قائم رہنا چاہیے. فوج ایک معتبر ادارہ ہے، اس کو پاکستان کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. سیاستدانوں کو عقل کرنی چاہیے، فوج کو بالکل اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ فوج کی وجہ سے ہی ہم 72 سال نکال گئے ہیں. پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی شکل کے اندر بھی ایک جماعت سامنے آتی ہے، پھر پاکستان تحریک انصاف کی شکل میں بھی آتی ہے. تو یہ تجربات کب تک جاری رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو پاکستان کیو کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کا بہت غلط فیصلہ تھا. اور جہاں تک تاریخ انصاف کی ایک بہت لمبی تاریخ ہے، 2 صدیوں پہ محیط ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو سبھی کو ہاتھ ملانا پڑتا ہے. لیکن جہاں تک مسلم لیگ کیو کا تعلق، اس کو تو میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ اس کو جنرل ضیاء الحق صاحب کا، اس کا جنرل پرویز مشرف صاحب کا فیلئر تھا. آپ کا کہنا ہے کہ ہر جماعت کو ہاتھ ملانا پڑتا ہے، تو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہاتھ ملایا تھا وہ کامیاب جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ دیکھیے جی، ان کا ہاتھ تو اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے. پنڈی والوں کا، اسلام آباد والوں کو سوچنا چاہیے. ان کا ہاتھ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 اور گیٹ نمبر 2 اور گیٹ نمبر 1 سے انٹری آؤٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں، ان کا ہاتھ رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ان سے اتنی دوری نہیں ہونی چاہیے. اور میاں نواز شریف صاحب کی دیکھیں نا، زرداری جیسا آدمی 5 سال نکال گیا نا جی. 5 سال زرداری صاحب نے نکالے اور انہوں نے بڑی آرام سے ان کے ساتھ اپنے معاملات رکھے اور 2 وزیر اعظم بدلے اور میاں نواز شریف صاحب بھی آئے تو اس کی جگہ پہ شہد خاقان عباسی. نواب صاحب، معاملات کیسے ہوتے ہیں کہ جو زرداری صاحب نے مطلب رکھے؟ آپ کے خیال میں وہ کون سے ایسے معاملات ہیں کہ جو پی ٹی آئی کو بھی رکھنے چاہیے تھے؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کو تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں، زرداری صاحب اور موجودہ حکومت کے حالات مختلف ہیں. پوری طرح فوج اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اور فوج نے ہر حکومت کا ساتھ دیا ہے. یہ نہیں کہ اس حکومت کا دے رہے ہیں، فوج نے ہمیشہ ملک میں کامیاب جمہوریت کے لیے ہمیشہ ساتھ دیا ہے. یہ سیاستدان خود ہی ادھر ادھر ہوتے ہیں تو پھر معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں. دکھائی کیا دیتا ہے آنے والا سیناریو؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے چند مہینوں کے اندر؟ ابھی تو میں مطمئن ہوں کہ یہ میرا، جہاں تک میرا شک ہے ایک سیاسی کارکن کے سے، میرے خیال یہ حکومت ہماری 5 سال پورے کرے گی. 5 سال کے بعد انتخابات ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، میں الیکشن ہوتا دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ 5 سال کے بعد الیکشن ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے اور جو گھر جیتے گا وہ اپنی حکومت بنائے گا. جنگ کی سیاست کے اندر آتے ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ جو جنگ ایک سب سے بڑا ضلع گنا جاتا تھا، سب سے پرانا ضلع گنا جاتا تھا، سب سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. نواب صاحب، اس کو مزید کتنا چھوٹا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اس سے چھوٹا اور کیا ہوگا؟ اب تو جنگ کی تقسیم ہے ہی مشکل.
میں نے تو ہمیشہ کہا کہ 2 دریا ہیں، باقی جھوٹ اور منافقت پہ مبنی ہے یہ ڈسٹرکٹ. اب اس کو تقسیم نہیں کر سکتے، اب اتنا ہی رہے گا. لیا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر لیا کو ڈویژن کا درجہ دیا جا سکتا ہے، تو آپ کو یہ بھی لگتا ہوگا کہ شاید یہ فیصل آباد سے کٹ کے لیا کا حصہ بھی بن سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بڑی پرانی خبر چل رہی ہے. جنگ کی تباہی کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ جنگ کی ذمہ دار تو وہی لوگ ہیں جو 85 سے چمڑے ہوئے ہیں جنگ کو، وہی سیاستدان ہیں. لیکن یہ تو جنگ کے عوام کو فیصلہ کرنا ہے نا کہ وہ اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کریں. وہی آ جاتے ہیں، اور سیاستدان جو پارٹی ہیں، بڑی پارٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہی لوگ ادھر چلے جاتے ہیں، وہی ادھر آ جاتے ہیں. اس میں تباہی تو انہی کے لوگوں کی جو اب بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے ان کے والد ماما چاچا سب نون لیگ میں تھا، جب نون لیگ گئی تو کیو میں آ گئے، کیو سے غائب ہوئے، تحریک انصاف میں آ گئے. یہ تو دیکھو نا، پولیٹیکل پروسیس اگر چلتا رہے، اگر یہ پولیٹیکل پروسیس چلتا رہتا تو شاید ایسے لوگ بالکل نزدیک ہی نہ بڑھتے سیاست. عمومی تاثر پایا جاتا ہے کہ جنگ میں شخصیت پرستی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں کہ جب پوری دنیا تبدیل ہو رہی ہے، جنگ بھی تبدیل ہو سکے گا؟ یہ شخصیت پرستی کا جو ایک محور ہے اسے نکل پائے گا؟ دیکھیں سر، تعلیم آپ کو بدل دیتی ہے، تعلیم آپ کو بالکل بدلتی ہے. لیکن میں پورے یقین سے کہتا ہوں، خدا کرے کہ جنگ میں وہ تعلیم آ جائے جس کے خلاف سازش عابد حسین نے کی تھی، عابد حسین کے والد نے، اور تمام سیاستدانوں نے جنگ کو ایجوکیشن سے بچا کے رکھا، جس میں صاحبزادہ سلطان حمید صاحب بھی شامل ہیں. کہ جنگ میں یونیورسٹی روکی، میڈیکل کالج روکے، زرعی یونیورسٹی کو روکا گیا. اگر یہ ساری چیزیں جنگ آ جاتی تو یہ سارے مختلف ٹائم میں چھٹ جاتے یہ سیاستدان. آپ کے خیال میں شاہ چیمنا کے گدی نشین سیدہ عابدہ حسین، ان کے والد، صاحبزادگان، ان کی وجہ کیا تھی روکنے کی؟ کیوں روکنا چاہتے تھے ان سب چیزوں کو؟ دیکھیں، عابد حسین جب 1934 میں اپنی ایجوکیشن لے کے جنگ آیا تھا تو اس وقت وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بورڈ سیال تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سیال نے بہت بڑی زیادتی کی جنگ کے ساتھ. عابد حسین ایجوکیشن، فریش ایجوکیشن لے کے آئے تھے، اس کو وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بورڈ جنگ سیالوں نے بنوایا تھا. لیکن اس شخص نے، کیونکہ ہم پیر پرست بیلٹ کے لوگ ہیں، ہم سیال سارے مرید ہیں حضرت شاہ جیمنا کے، تو ہم اس محبت میں ڈوبے رہے، اور انہوں نے اس محبت کو قائم رکھنے کے لیے ہماری تعلیم ہم سے اس لیے دور رکھی ہے، ہر چیز ہم سے اس لیے دور رکھی کہ لوگ ہماری تابع داری میں رہیں. بس تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ سیال بھی ذمہ دار ہیں اس کے؟ ہاں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سیال، ماشاءاللہ سیال اتنے ہی مجرم ہیں جتنے باقی ہیں، الحمدللہ. اس میں کوئی بات نہیں ہے، سیال تو ہیں. گفتگو آپ نے سنی نواب سرفراز احمد خان صاحب کی، انتہائی ان کی اہمیت سے بھرپور گفتگو تھی. ملکی صورتحال کے بارے میں ان کا یہی کہنا تھا کہ پاک فوج نے ہمیشہ وطن عزیز کے تحفظ کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے، اور پاک فوج یہ کردار آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی ادا کرتی رہے گی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاستدانوں کی غلطیاں، ان کی غلطیوں کا جو خمیازہ ہے وہ پاک فوج کو نہیں بھگتنا ہوگا، بلکہ سیاستدانوں کو ہی یہ بھگتنا ہوگا. ماضی کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ سیاستدانوں کی جو غلطیاں ہیں ان کی وجہ سے ہی مختلف یہ ان سیاستدانوں کے حوالے سے جو آزمائشیں ہیں وہ آتی رہی ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنگ کی سیاست اس وقت تک نہیں بدل سکتی، جنگ کی تقدیر اس وقت تک نہیں بدل سکتی کہ جب تک یہاں ایک نئی قیادت سامنے نہ آئے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں کے جاگیردار، یہاں کے ماضی کے اندر منتخب ہونے والے عوامی نمائندے نے جنگ کی پسماندگی میں اہم کردار ادا کیا ہے. تو جب تک جنگ کی سوچ نہیں بدلے گی، عوام کی سوچ نہیں بدلے گی، جنگ کی ترقی جو ہے وہ نظر نہیں دکھا دی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان علی امجد چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.